ब्रेक के बाद अहम खबर से आपको आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के मचलकों के इवज ये जमानतें मंजूर की हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है, जबकि शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के मचलकों के इवज ये दोनों जमानतें मंजूर की हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है, जबकि शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 10-10 लाख रुपए के मचलकों की इवज ये दोनों जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर कर ली गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 10-10 लाख रुपए के मचलकों के इवज ये दोनों जमानतें अब मंजूर कर ली गई हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। अपने नुमाइंदे सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा फैसला जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के बानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली है। अदालत की जानिब से दोनों मुल्जमान की जमानत 10-10 लाख रुपए के मुचलकों की इवज मंजूर की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। अदालत की जानिब से फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद ये 10-10 लाख रुपए के मुचलकों की इवज ये जमानत मंजूर की गई है। दौरान समाअत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहबान की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से केस की समाअत के दौरान ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि जो पाकिस्तान के सफीर थे असद मजीद के बयान में कहीं नहीं लिखा कि किसी दूसरे मुल्क को इस साइफर के हवाले से कोई नुकसान हुआ है। अदालत ने साइफर पब्लिक करने को दुरुस्त करार नहीं दिया, लेकिन बात कानून की है। सजाए मौत की दफात पर सवाल उठाते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह का इस हवाले से कहना था कि सजाए मौत की दफात आयद करने की बुनियाद क्या है वो भी वाजे करें। इसके अलावा उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि अभी तक किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा हुआ है। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया कि एक तरफ आप कहते हैं कि मुकदमा इन कैमरा चलेगा, जबकि दूसरी जानिब आप गवाहान के बयानात भी पढ़ना शुरू हो गए हैं। जबकि जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि भारत में साइफर लहराने पर बहुत वावेला हुआ था, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि कल बलोच फैमिली के साथ जो कुछ हुआ उस पर क्या वावेला नहीं हुआ होगा। जबकि अब अदालत की जानिब से अफ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद ये अहम फैसला जारी करते हुए साबिक जो बानी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वाइस चेयरमैन की जमानत मंजूर कर ली है। जी अच्छा सईद, चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स पास किए गए उस हवाले से भी कुछ अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, केस की समाअत के दौरान जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है उनकी जानिब से भी इस केस के हवाले से काफी सवालात जो है वो उठाए गए हैं। केस की समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक गवाह का बयान हलफ पर नहीं लिया गया। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि क्या आजम खान की गुमशुदगी की तहकीकात की गई, जिस पर जो तफ्तीशी अफसर थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि आजम खान ने वापस आने के 1 माह के बाद बयान दिया था, जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल किया गया कि 1 माह तक आजम खान खामोश क्यों रहे। जिसके बाद जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उनकी जानिब से ये कहा गया कि क्या आजम खान शुमाली इलाका जात गए थे, जबकि जो प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी उनकी जानिब से अदालत के सामने ये दलील पेश की गई कि आजम खान के मुताबिक उन पर पीटीआई का दबाव था। जिसके बाद जस्टिस जो कायम मकाम की जस्टिस है सरदार तारिक मसूद उनकी जानिब से ये सवाल किया गया कि शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं कहा कि साइफर गुम हो गया था। शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया था, ये कहना था कायम मकाम की जस्टिस सरदार तारिक मसूद का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्या असल साइफर कमेटी इजलास में पेश हुआ था, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जिस पर जो प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि डी कोड करने के बाद जो कॉपी तैयार की गई थी वो कॉपी सलामती कमेटी
اجلاس کے دوران پیش کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ نقطہ اٹھایا گیا کیس کی سماعت کے دوران کہ سائفر کیس میں سزائے موت کی دفعات بظاہر مفروضے پر مبنی معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سائفر کے معاملے پر کسی غیر ملکی قوت کو کیسے فائدہ پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس عطر من اللہ کی جانب سے اس حوالے سے ایک اہم آبزرویشن دی گئی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو دستاویز آپ دکھا رہے ہیں اس کے مطابق تو غیر ملکی طاقت کو نقصان ہوا ہے۔ کیا حکومت 1970 اور 1977 والے حالات چاہتی ہے؟ کیا نگران حکومت نے آپ کو ضمانت کی مخالفت کرنے کی ہدایات دی ہیں؟ جسٹس عطر من اللہ کا مزید کہنا تھا کہ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ سابق وزیر اعظم کے جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے، اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی نہیں بلکہ عوام کے حقوق کا معاملہ ہے۔ عدالت بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا تو وہ معصوم ہے، جس کے بعد عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد یہ ضمانت کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ جی اچھا سعید، ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی جانب سے بھی درخواست ضمانت پر نوٹس نہ جاری کرنے پر کچھ دلچسپ ریمارکس بھی سامنے آئے تھے چیف جسٹس کی جانب سے، اس حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، عدالت کی جانب سے اس کیس میں جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تھے ان کو جب عدالت کے سامنے انہوں نے دلائل کا آغاز کیا تو عدالت کی جانب سے مختلف سوالات ایسے تھے جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تھے وہ ان کا درست جواب نہیں دے سکے۔ اس کے علاوہ جو سائفر کے ڈی کوڈ ہونے سے متعلق جو نکات عدالت کے سامنے اٹھائے گئے اور عدالت کی جانب سے یہ اہم آبزرویشن دی گئی کہ جب ایک بار سائفر ڈی کوڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سائفر نہیں رہتا۔ سائفر کا مطلب ہی ایک ایسی دستاویز ہے جو کوڈڈ فارم میں ہوتی ہے اور اس کے بعد وزارت خارجہ کے حکام اپنے کوڈ کے مطابق اس کو جو ہے وہ ڈی کوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا متن آگے وزیر اعظم یا جو متعلقہ حکام ہوتے ہیں ان تک وہ پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس کیس کی سماعت کے دوران بڑے اہم جو آبزرویشن ہیں وہ عدالت کی جانب سے سامنے آئی ہیں۔ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے جو پروسیکیوٹر تھے رضوان عباسی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت میں سائفر لہرانے پر بہت واویلا ہوا تھا، جس پر جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ تعلقات خراب کرنے کا تو ایف آئی آر کے اندر کسی قسم کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ جسٹس عطر من اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کیا وزرائے اعظموں کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جنگ ہنسائی نہیں ہوتی؟ کیا وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے ہٹانے پر بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگے گا؟ انڈیا میں ہماری جنگ ہنسائی تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، اس پر کیا کیا جائے گا؟ تو عدالت کی جانب سے جب یہ تمام فریقین کے دلائل سنے گئے اس کے بعد عدالت نے اچھا سعید، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ راجہ خالد صاحب ایڈوکیٹ ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت بھی منظور کر لی ہے اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت بھی ان کی جانب سے منظور کر لی گئی ہے۔ سر کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو آپ؟ جی دیکھیے، یہ کورٹ کی سوابدید ہوتی ہے۔ جو بیل کا رائٹ ہے نا، جو بیل ہے، رائٹ تو میں نہیں کہتا، بیل جو ہے یہ اسے ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں کلیم کیا جاتا۔ نان بیلیبل آفینسز میں یہ صرف کورٹ کی ڈسکریشن ہے۔ وہ کورٹ اگر دیکھے کہ کہیں پہ کوئی سلائٹسٹ ڈاؤٹ، یعنی اسٹیج پہ بالکل ایک سلائٹسٹ ڈاؤٹ بھی ہے اگر، اسے بھی اہمیت دی جاتی ہے اور بندے کو یا جو ملزم ہے اسے بیل آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اور بیل آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے جیل سے نکال کے شورٹیز کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے، یعنی جو ضامن ہیں ان کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھوں میں ملزم کو دے دیا جاتا ہے۔ تو اس کا قطعاً مطلب نہیں کہ ملزم بری ہو گیا۔ جب ٹرائل کنکلوڈ ہو کے سزا ہو تو ملزم کو دوبارہ اریسٹ کر کے تو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو سزا دی گئی ہے وہ سرو کر سکے۔ ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ہمارے نمائندے سعید بلوچ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ سعید، آپ اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے کہ ایف آئی اسپیڈی ٹرائل کے حوالے سے بھی سماعت کے دوران کچھ بات کی گئی تھی، ہمارے ناظرین کے لیے اس حوالے سے بھی کچھ شیئر کیجیے گا۔ جی بالکل، جب یہ کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو جو بانی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کے وکیل کی جانب سے جو ٹرائل ہے اس کی جو برق رفتاری سے جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ان کی جانب سے نقطہ اٹھایا گیا، جس پر قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ جو اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے یہ تو ہر ملزم کا حق ہوتا ہے، تو کیا آپ اسپیڈی ٹرائل کے حق میں نہیں ہے؟
اس کے علاوہ جو وکیل تھے سلمان صفدر، ان کی جانب سے عدالت کے سامنے یہ بھی کہا گیا کہ سائفر جس وقت بھیجا جاتا ہے تو وزارت خارجہ کو اس کے بارے میں بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سائفر کے کوڈز کے حوالے سے انہوں نے عدالت میں یہ کہا کہ ہر مہینے جو کوڈز وزارت خارجہ کی جانب سے مقرر کیے جاتے ہیں وہ ہر مہینے بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات انہوں نے کہا کہ اس سے وقت سے پہلے بھی ان کو دوبارہ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ وزارت خارجہ کے حکام اس حوالے سے ٹرینڈ ہوتے ہیں اور ان کو کوڈز کے حوالے سے بر وقت معلوم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی ایسی دستاویز کے بارے میں متعلقہ کوڈز کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سائفر کا انگریزی ترجمہ متعلقہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اس موقع پر سوال اٹھایا گیا تھا کہ پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ سائفر کسی کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، جس پر جو سلمان صفدر تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سائفر کے کچھ خفیہ کوڈ کبھی سابق وزیر اعظم کے پاس نہیں تھے۔ اس کے علاوہ جسٹس عطا من اللہ کی جانب سے یہ آبزرویشن دی گئی کہ وزارت خارجہ سائفر سے متعلق حکومت کو آگاہ کرتی ہے تاکہ خارجہ پالیسی میں بھی اس حوالے سے مدد مل سکے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ حساس معلومات باہر کسی کو نہ مل سکیں۔ ڈپلومیٹک معلومات بھی حساس ہوتی ہیں لیکن اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید نے سائفر حساس ترین دستاویز کے طور پر پاکستان بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ اس بات پر تو آپ متفق ہیں کہ حساس معلومات شیئر نہیں ہو سکتی۔ وکیل سلمان صفدر نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ دیکھنا یہی ہے کہ کیا حساس معلومات شیئر بھی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف سزائے موت یا عمر قید کی دفعات عائد ہی نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی جانب سے یہ آبزرویشن دی گئی کہ سائفر کس سے شیئر نہیں کیا گیا لیکن اسے آن ایئر تو کیا گیا تھا، جس پر سلمان صفدر کی جانب سے یہ دلیل پیش کی گئی کہ وزارت خارجہ سے سائفر اعظم خان کو بطور پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کے طور پر موصول ہوا تھا۔ جس میٹنگ میں سائفر کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ 28 مارچ کو ہوئی، جبکہ چالان کے مطابق جس جلسے میں سابق وزیر اعظم نے سائفر لہرایا وہ 27 مارچ کو ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جسٹس عطا من اللہ کی جانب سے کیس کی سماعت کے دوران یہ آبزرویشن دی گئی کہ اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے، اگر وہ باہر گیا ہے تو پھر یہ دفتر خارجہ کا جرم بنتا ہے، سائفر کو عوام میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے تقریر میں کہا کہ وزیر اعظم کو سازش کا بتا دیا ہے، حلف کا پابند ہوں۔ اس بیان کے بعد شاہ محمود قریشی 125 دن سے جیل میں ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے شاہ محمود قریشی سے متعلق جب تقریر کے حوالے سے دلیل سنی تو اس پر انہوں نے ریمارکس دیے کہ وزیر خارجہ سیانہ تھا، اس نے وزیر اعظم کو آگے کر دیا، وزیر خارجہ نے وزیر اعظم کو کہہ دیا کہ تم جانو تمہارا کام جانے۔ جسٹس عطا من اللہ نے اس موقع پر کہا کہ الیکشن آنے والے ہیں اور بانی پی ٹی آئی بڑے سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ان کے باہر آنے سے سوسائٹی کو کوئی خطرہ تو نہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ دفتر خارجہ سائفر کسی کو نہیں بھیج سکتی، اگر ایسا ہوا ہے تو غلطی دفتر خارجہ کی جانب سے ہوئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اس موقع پر یہ آبزرویشن دی گئی کہ کیا وزیر اعظم کے سیکرٹری بھی سائفر کی کاپی پڑھ سکتے ہیں، جس پر عدالت نے وکیل سلمان صفدر کو اعظم خان کا بیان پڑھنے کی ہدایت کی، جس پر سلمان صفدر کی جانب سے کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم نے جلسے میں کہا تھا کہ میرے پاس یہ سعید پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے دوران سماعت ایک شکوہ بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 13 گواہان کے بیانات جو ہیں وہ جلد بازی میں ریکارڈ کیے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ سلمان صفدر کی جانب سے دفعہ 144 کے حوالے سے اعظم خان کا جو اعترافی بیان تھا اس کا بھی کیس کی سماعت کے دوران حوالہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ اعظم خان کی گمشدگی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اعظم خان کے اہل خانہ نے ان کی گمشدگی کا مقدمہ درج کروایا تھا، اعظم خان 2 ماہ تک لاپتہ رہے۔ یہ اغوا برائے بیان کا واقعہ ہے جس پر قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے حیرت کا اظہار کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ اغوا برائے تاوان تو سنا تھا، اغوا برائے بیان کیا ہوتا ہے؟ میرے لیے سب سے، جس پر سلمان صفدر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میرے لیے سب سے آسان الفاظ اغوا برائے بیان کے ہی ہے۔
جس پر چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اغوا برائے بیان بھی اصطلاح ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اس موقع پر کہا کہ کیا تفتیشی افسر نے اعظم خان کی گمشدگی پر تحقیقات کی، جس پر وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ اعظم خان کا بیان دباؤ کے نتیجے میں ہے، تفتیشی افسر نے کوئی تحقیقات نہیں کی۔ اعظم خان نے واپس آتے ہی سابق وزیر اعظم کے خلاف بیان دے دیا، جس کے بعد عدالت کی جانب سے اس موقع پر وقفہ کیا گیا، اور وقفے کے بعد جب اس پر دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو جو بانی چیئرمین تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم کی 40 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہو چکی ہے۔ کسی بھی سیاسی لیڈر کے خلاف ایک شہر میں 40 مقدمات درج نہیں ہوئے۔ جس انداز میں قانون نافذ کرنے والے ادارے مقدمات درج کر رہے ہیں، اسے رکنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سابق وزیر اعظم ریاست دشمن نہیں بلکہ سیاسی دشمن ہے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم کے خط نے مندرجات کسی سے شیئر نہیں کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی سفیر کو بلا کر کہا گیا کہ احتجاج غلط ہے یا پھر سائفر کا مقدمہ۔ سلمان صفدر نے مزید کہا کہ شہباز شریف نے بھی سابق وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والی قومی سلامتی کمیٹی کے نکات کی توثیق کی تھی، جس کے بعد جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل تھے ان کے دلائل مکمل ہو گئے، اور اس موقع پر پھر شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری کی جانب سے اپنے مختصر دلائل کا آغاز کیا گیا۔ علی بخاری کی جانب سے عدالت نے یہ کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی پر نہ سائفر رکھنے کا الزام ہے، نہ ہی کسی سے شیئر کرنے کا ہے۔ شاہ محمود قریشی پر واحد الزام تقریر کا ہے، جس کا جائزہ عدالت پہلے ہی لے چکی ہے۔ شاہ محمود قریشی 10 دن ریمانڈ پر رہے، کوئی برآمدگی نہیں ہو سکی۔ جس پر جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا شاہ محمود قریشی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جس پر وکیل علی بخاری کی جانب سے کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی نے آج کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ انتخابات میں حصہ لینا ہی ضمانت کے لیے اچھی بنیاد ہے۔ جس کے بعد پھر نئے جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تھے رضوان عباسی، ان کی جانب سے اپنے دلائل کا آغاز کیا گیا۔ جب عدالت نے فریقین کے یہ تمام دلائل سنے تو اس کے بعد دونوں جو سیاسی رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ، ان کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے 10-10 لاکھ روپے کے ملچلکوں کے عوض ان کی یہ درخواست ضمانت ان کی منظور کر لی ہے۔ ٹھیک ہے سعید بلوچ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت بھی عدالت کی جانب سے منظور کر لی گئی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے 10-10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض یہ دونوں ضمانتیں منظور کی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت بھی منظور کر لی گئی ہے، اور سپریم کورٹ کی جانب سے 10-10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض یہ دونوں ضمانتیں منظور کی گئی ہیں۔ ہمارے نمائندے سعید بلوچ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ سعید، دوران سماعت چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ سائفر دستیاب ہی نہیں تھا، تو سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس کیسے ہو گئے؟ اس حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، جب یہ کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو جو بانی چیئرمین کے وکیل تھے سلمان صفدر، ان کی جانب سے جب جو سائفر کے متن کے حوالے سے کہا گیا تو اس پر پھر بعد میں جب ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر رضوان عباسی کی جانب سے اپنے دلائل کا آغاز کیا گیا تو اس موقع پر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سائفر صرف اس صورت میں سائفر ہوتا ہے جب وہ اپنی اوریجنل کوڈڈ فارم میں ہوتا ہے اور اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا جاتا۔ جب ایک بار سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا جائے تو پھر وہ سائفر نہیں رہتا، بلکہ اس کا انگریزی میں وہ متن یا وہ ترجمہ ہوتا ہے جو متعلقہ حکام کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ سائفر کے حوالے سے عدالت نے جو پروسیکیوٹر تھے ایف آئی اے کے، ان سے یہ سوال کیا کہ کیا سائفر ابھی بھی جو وزارت خارجہ ہے اس میں موجود ہے، تو جس پر نئے پروسیکیوٹر کی جانب سے بھی اس کی توثیق کی گئی اور کہا گیا کہ سائفر جو ہے وہ موجود ہے، جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جب سائفر کو ڈی کوڈ کر کے یا اس کا متن سابق وزیر اعظم کے ساتھ شیئر کیا گیا تو پھر وہ سائفر نہیں کہلا سکتا۔ اور اس کے علاوہ کیس کی سماعت کے دوران جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں، انہوں نے آبزرویشن یہ دی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو اس
اس کیس کے حوالے سے فیصلہ ہی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب صرف خالی رسی باقی رہ گئی ہے۔ یہ بتائیں کہ سائفر دستیاب نہیں تھا تو قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس کیسے ہوئے؟ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ وہ سائفر تو موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو پروسیکیوٹر تھے راجہ رضوان عباسی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سیکرٹری خارجہ کا بیان ہے کہ انہوں نے اجلاس میں اپنی ماسٹر کاپی پیش کی، جس پر جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ کیا تفتیشی افسر نے حساس دستاویزات پر مبنی ہدایت نامہ پڑھا تھا؟ تفتیشی رپورٹ میں کیا لکھا ہے کہ سائفر کب تک واپس کرنا لازمی ہے؟ جس پر جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ نہ پروسیکیوٹر کو سمجھ آ رہی ہے اور نہ ہی تفتیشی افسر کو، تو انکوائری میں کیا سامنے آیا؟ جس قائم مقام چیف جسٹس نے اس موقع پر کہا کہ کیا گواہان کے بیانات حلف پر ہیں؟ جس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ گواہی حلف پر ہی لی جاتی ہے، ریکارڈ کے مطابق گواہ کا بیان، جس پر جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق گواہ کا بیان حلف پر نہیں ہوا۔ کیا اعظم خان کی گمشدگی کی بھی تحقیقات کی گئی تھی؟ اس موقع پر تفتیشی افسر نے کہا کہ اعظم خان نے واپس آنے کے 1 ماہ کے بعد اپنا بیان دیا تھا، جس پر قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ 1 ماہ تک اعظم خان خاموش کیوں رہے؟ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ آبزرویشن دی گئی کہ کیا اعظم خان شمالی علاقہ جات گئے تھے، جس پر جو پروسیکیوٹر تھے رضوان عباسی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ اعظم خان کے مطابق ان پر پی ٹی آئی کا دباؤ تھا، جس پر جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ عباسی صاحب ایسی بات نہ کریں جو ریکارڈ پر نہ ہو۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ شہباز شریف نے کیوں نہیں کہا کہ سائفر گم ہو گیا ہے؟ شہباز شریف نے کس دستاویز پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا تھا؟ جس پر جو پروسیکیوٹر تھے رضوان عباسی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں سائفر پیش ہوا تھا، جس پر قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ کیا اصل سائفر پیش ہوا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس پر جو پروسیکیوٹر تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ڈی کوڈ کرنے کے بعد جو کاپی دستیاب تھی وہ سلامتی کمیٹی اجلاس میں پیش ہوئی تھی، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سائفر کیس میں سزائے موت کی جو دفعات ہیں وہ بظاہر مفروضے پر معلوم ہوتی ہیں، سائفر معاملے پر غیر ملکی قوت کو کیسے فائدہ پہنچا؟ یہ سوال اٹھایا گیا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے کہا کہ جو دستاویزات آپ دکھا رہے ہیں اس کے مطابق تو غیر ملکی طاقت کا نقصان ہوا ہے۔ کیا حکومت 1970 اور 1977 والے حالات چاہتی ہے؟ کیا نگران حکومت نے آپ کو ضمانت کی مخالفت کرنے کی کوئی ہدایت کی ہے؟ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے سعید بلوچ، بہت شکریہ آپ کا تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔